नाज़रीन, रफ़ा में बहुत बड़े ऑपरेशंस की इतलात इस वक्त आ रही हैं जिसमें फ़ौजियों से भरी बिल्डिंग्स को उड़ाया गया है और इसराइली फ़ौजी उस बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो दब कर मर गए हैं। इसराइल की चीखें हैं, मातम है और सोग इस वक्त इसराइल में मनाया जा रहा है। बहुत बड़े लेवल का, बहुत कम्प्लेक्स लेवल का ये ऑपरेशन है जो मज़ामती तहरीक की जानिब से किया गया है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के नाज़रीन बड़े हमलों की तफसीलात इस तरह से आ रही हैं कि कई एक शहरों को एक बार फिर निशाना बना दिया गया है। गुलान हाइट्स पर बहुत बड़े धमाके रिपोर्ट हुए हैं और बहुत बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि अमेरिका बराह रास्त हमास के साथ मुज़ाकरात करने जा रहा है हमास की शर्तों के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी शिकस्त, बहुत बड़ी चपेट है अमेरिका और इसराइल के मुंह के ऊपर कि 8 महीने पूरा जोर लगाने के बाद अब वो मतलब अमेरिका अलग से इसराइल से हट कर, इसराइल को अबंडन करते हुए हमास से डायरेक्टली मुज़ाकरात करने जा रहा है अपने बंदे छुड़वाने के लिए। तो इसको बहुत बड़ी एक शिकस्त तस्लीम किया जा रहा है। और साथ आप देखिए कि इसराइलियों को गॉड्स चूजन पीपल कहा जाता है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, वो इन गॉड्स चूजन पीपल को छोड़कर अपने बंदे छुड़वा रहा है, अपने बंदे रिहा करवा रहा है, और वो भी हमास की शर्तों के ऊपर। बहुत बड़ी शिकस्त इसको दुनिया में कहा जा रहा है और इसराइल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक जना तशवीश और अपनी नाकामी और इस बात का कि किस तरह से अब दुनिया के बाद अमेरिका भी उनको अबंडन करना शुरू हो गया है। तो इस खबर के बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको गजा में लिए चलते हैं और गजा में 2 मेगा ऑपरेशन हुए और इन 2 ऑपरेशंस ने ही इसराइल के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं और ये कमाल की जंगी सलाहियतों का सबूत है जो 8 महीनों की इस ब्रूटल तरीन वॉर के बाद आज हमास दे रही है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने जो स्टेटमेंट इसराइली मीडिया जारी कर रहा है वो रखना चाहता हूं। उनका लैंग्वेज चेक करिएगा, उनके अल्फाज चेक करिएगा और उसमें छुपी उनकी चीखें और उनका दर्द ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वेरी क्रूअल इंसिडेंट इन गाजा, वेरी क्रूअल इंसिडेंट, यानी कि जिसको कहते हैं ना हिला के रख देने वाला, कि वो दर्द जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा वो दर्द हमें दिया गया है। क्रूअल, क्रूअल का वैसे मतलब होता है जालिम, मतलब बहुत ऐसा तकलीफ देने वाला एक वाकया जो है वो गजा के अंदर हुआ है। लिटरली उनकी जो है वो इसके ऊपर चीखें निकल गई हैं। अब 2 मेगा ऑपरेशन हुए हैं और दोनों बिल्डिंग्स के अंदर नाज़रीन हुए हैं। बिल्डिंग के अंदर इसराइली फौजी मौजूद थे और उनको निशाना बनाया गया, लेकिन दोनों में टेक्निक डिफरेंट है। जो पहला नाज़रीन वाकया हुआ है उसमें पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गई है इसराइली फौजियों के ऊपर और इसराइली फौजी उसके अंदर दब कर मर गए, यानी उसी बिल्डिंग के अंदर उनकी कब्रें बन गई हैं। ये जैसे गजा के निहत्ते लोगों के ऊपर बम गिराते हैं ना, पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाती है। तो ऐसे ही एक्सप्लोसिव डिवाइसेस मज़ामती तहरीक की जानिब से लगाई गई थी। जब इसराइली फौजी अंदर दाखिल हुए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई उनके ऊपर और अब ये उनकी लाशें भी छोड़कर वहाँ से जारी बात फरार हो गए और निकाल अब नहीं सकेंगे। अब ये वहाँ पर निकालने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे तो उसके ऊपर मजीद हमास आकर अटैक कर देगी। तो ये एक बहुत इनके लिए दर्दनाक वाकया है। इसको वो क्रूअल इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और ये मतलब कोई आसान ऑपरेशन नहीं है। पहले से वहाँ पर जाकर डिवाइसेस लगाना और फिर इसराइली फ़ौज को वहाँ पर इस तरह घात लगाकर लेकर आना, और ये रफ़ा में हुआ है, रफ़ा के अंदर जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसराइली फ़ौज और तकब्बुर और गुरूर के साथ घुसी हुई है, वहां पर यह वाकया जब पेश आया। इसको जरा देखिए इसराइली मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है। इनिशियल रिपोर्ट ऑफ द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग इन राफा एंड देयर आर नंबर ऑफ वाउंडेड इंक्लूडिंग क्रिटिकल कंडीशंस, नंबर ऑफ वाउंडेड एंड जो उनके मरे हैं। Preliminary report about the collapse of 4 to 5 story building in the Gaza Strip with 5 to 8 people expected to be trapped. 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग, 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग वो सारी की सारी कोलैप्स कर गई उन इसराइली फौजियों के ऊपर। तो मुझे बताइए उसमें क्या बचा होगा जब पूरी की पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग जो है वो उनके ऊपर आ गिरी हो। अच्छा, द डेथ टूल हैज राइजन इन द बिल्डिंग कोलैप्स इंसिडेंट इन राफा एंड देयर आर सोल्जर्स स्ट्रैंडेड। अब चूंकि ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो इब्तदाई तौर पर उन्होंने बताया कि 8 के करीब फौजी इसमें हो सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि डेथ टूल इससे भी बढ़ गया है। थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, वो तो 20 थे। तो ये इनिशियल रिपोर्ट है कि पूरी पूरी बिल्डिंग में इसराइली फौजियों की हलाकतें हो गई हैं और इसके ऊपर
شدید ترین جو ہے وہ دکھ، غم اور سوگ جو ہے وہ اسرائیل میں منایا جا رہا ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے اسرائیل کو، یار میری بات سنیں، یہ جو اسرائیلی کمانڈرز، ان کے آفیسرز، ان کے سولجرز ملٹری سروسز کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ایک تو سروسز کو چھوڑ رہے ہیں، پھر بیرون ملک کچھ بھاگ رہے ہیں، کچھ ملک میں ہی ہیں لیکن سروسز کو چھوڑ رہے ہیں، میدان جنگ کو چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی آج ہی غزہ کے کمانڈر نے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ کس وجہ سے، مجھے بتائیے کس وجہ سے استعفیٰ دیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، جب آپ اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مستعفی ہو رہی ہے آپ کی کمانڈر، آپ کی لیڈرشپ، آپ کے فوجی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں۔ ابھی ناظرین یہ کل کی خبر ہے کہ ایک فوجی کو جو چھٹیوں پر گیا ہوا تھا، اس کو بیک ٹو سروس کا انہوں نے کہا کہ واپس آؤ، اور اس نے خود سوزی کر لی، اپنی جان لے لی کہ میں نے وہاں واپس نہیں جانا ہے۔ اتنی اعصابی وہ بیماریوں کا بھی شکار ہیں، اور یہ ان کی بہادری ہے۔ تو وہ جو اس طرح سے دوڑ رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اگر وہ یہاں پر جیت رہے ہوتے تو وہ کیوں دوڑتے؟ اگر ان کی اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں نہ ہوتی تو وہ کیوں دوڑتے؟ تو دیکھیں نا کہ یہ اتنی اہم اور صاف صاف چیزیں ہیں کہ اس میں اسرائیل کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلے تو جو دوسرا آپریشن ہوا ہے وہ بھی ایک بلڈنگ ہی کے اندر ہوا ہے، ایک گھر کے اندر ہی ہوا ہے، لیکن اس میں ٹیکنیک ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں اندر گھس کر مارا گیا ہے، یعنی اس میں پوری بلڈنگ کولیپس نہیں ہوئی، کچھ ایکسپلوسیو ڈیوائسز اور ادھر ادھر باقی ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کو مارا گیا، اور ساتھ کیا کیا ہے کہ جو ریسکیو فورس آئی ہے اب ان کو بچانے کے لیے، اس کو بھی اٹیک کر کے مار دیا گیا ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھیے گا، القسام بریگیڈ یہ رپورٹ کر رہی ہے، our fighters were able to detonate Bobby trapped house inside which Zionist force was holed up in Shabura camp in the city of Rafah, killing and wounding members of the force۔ یہ بھی رفح کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اور اسرائیلی فورسز کو بابی ٹریپ کر کے مارا گیا ہے۔ پھر immediately upon the arrival of the rescue force, our fighters pounded the vicinity of the house۔ جو ہی وہ ریسکیو فورس آئی، ہمارے فائٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ اندر بہت سارے فوجی مارے اور بہت سارے فوجی جو ریسکیو فورس کی صورت میں آئے ان کو بھی مار ڈالا۔ پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے نمبر آف ڈیڈ اینڈ وونڈیڈ امنگ دا رینکس آف دا اسرائیلی آرمی ایز اے ریزلٹ آف دا سیکورٹی انسیڈنٹ ان رافا۔ یعنی کہ نہ صرف ان کے سولجرز بلکہ ان کے آفیسرز اور ان کے کمانڈر جو ہیں وہ بھی اس حملے کے اندر مارے گئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے اندر یہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے۔ اور اسرائیلی میڈیا ایک اور چیز بتا رہا ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ کئی ایک ہیلی کاپٹرز کئی ایک ہسپتالوں کے اندر اترتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد کے اندر کیجویلٹیز ہوئی ہیں کہ کئی ایک ہاسپٹلز کے اندر کئی ایک ہیلی کاپٹر زخمیوں کو اور مردہ اسرائیلی فوجیوں کو لاتے ہوئے ٹرانسفر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا ہیلی کاپٹرز belonging to rescue unit 669 landed in number of hospitals after the difficult security incident in Rafah۔ تو یہ سارے ثبوت ہم رکھ رہے ہیں کہ کتنے کامیاب حملے حماس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور کتنی بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی اس وقت ہلاکت ہو رہی ہے۔ اچھا یہ تازہ ترین غزہ کے صرف 2 آپریشن کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس میں 50 سے 60 ممکنہ طور پر اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا اب لیبنان کے بھی بہت بڑے حملے ہیں، بہت سارے شہروں کے اوپر، گولان ہائٹس کے اوپر بہت سارے، وہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک اور بہت بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ جو براہ راست حماس کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے جا رہا ہے اپنے بندوں کو چھڑوانے کے لیے۔ ناظرین اب پہلے تو چلے میں خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے۔ امریکن آفیشلز ٹولڈ NBC نیوز، امریکہ کا ادارہ ہے، the Biden administration is considering negotiating with Hamas to release American prisoners out of the picture۔ یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے آؤٹ آف دا پکچر، کہ وہ چیز جو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ the US considered an independent deal with Hamas without Israel، ایک آزادانہ ڈیل حماس کے ساتھ اسرائیل کو شامل کیے بغیر۔ اب ناظرین یہ اتنی بڑی چپیڑ، یہ اتنی بڑی ناکامی ہے ان 2 نیوکلیر طاقتوں کے منہ کے اوپر جنہوں نے پورا زور لگایا حماس کو ہرانے کے لیے، یعنی ایک طرف دنیا کی 2 سب سے بڑی پاورز اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی تنظیم۔ تو اب سارا وسائل، سارے زور لگانے کے بعد اور ڈائریکٹ امریکی انوالومنٹ کے باوجود، یعنی امریکی فوج کے براہ راست لڑنے کے باوجود، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حماس سے صرف ڈیل کریں گے اور اسرائیل کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور جو ہے نا اپنے بندے چھڑوائیں گے اور حماس کی شرطوں کے اوپر۔ تو یہ اتنی بڑی شکست ہے ان کے لیے کہ جس کی کوئی امیجینیشن ہی نہیں کی جا سکتی، جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح 8 مہینے حماس لڑی ہے،
جس طرح سے قربانیاں دی گئی ہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایک چیز تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 2-3 دن پہلے انہوں نے نصیرت کیمپ میں آپریشن کیا ہے، اور اندازہ لگائیے 274 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، 600 زیادہ زخمی ہیں، 4 صرف اسرائیلی چھڑوائے گئے ہیں. یار آپ یہ کون سی صدی میں آپ رہ رہے ہیں؟ کوئی یہ غاروں کو جنگلات کا سٹون ایج تھوڑی ہے. 21ویں صدی میں آپ بیٹھے ہیں. 4 کو چھڑوانے کے لیے 274 لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر شہید کر دیا گیا. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. یعنی وہ 4 امپورٹنٹ ہیں، 4 امپورٹنٹ، جیسا کہ اسرائیل کے 1000 سے زیادہ مرے 7 اکتوبر کے حملے میں، جس میں انہوں نے خود اپنے بندے بھی مارے، اور 50,000 سے زیادہ فلسطینی مار دیے. یعنی وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ہمارا بندہ امپورٹنٹ ہے، یہ فلسطینی کیڑے مکوڑے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، ہم سپیریئر ہیں، یہ فلسطینی جتنے مرتے ہیں ان کو مار دو، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارا ایک بھی بندہ جو ہے وہ نہیں مرنا چاہیے. یہ دیکھیں نا 274 فلسطینی، بدلے میں صرف 4 چھڑائے. تو وہ جو ناکام ترین آپریشن ہے اس کے بھی بڑے اہم امپیکٹس آ رہے ہیں، کیونکہ اس آپریشن میں انہوں نے اپنے جو قیدی ہیں وہ بھی مارے، جس میں امریکی قیدی بھی ہے، جس کا ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. آپ کو کہا تھا کہ یہ امریکی قیدی کا مرنا اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو وہ پریشر بھی امریکہ کے اوپر اندر سے آیا ہے کہ مطلب تم جا کے آپریشن کر رہے ہو اور اپنا ہی بندہ مار رہے ہو، تو اس لیے یہ کر رہے ہیں. اب اس میں 2-3 بنیادی چیزیں سمجھیں. دیکھیں، اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے یہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو انفیریئر سمجھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے چھڑواؤ، اسرائیلی مرتے ہیں تو مر جائیں. یہی بات ہو گئی نا. اس کو اسرائیل کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، جو کہ وہ چل بھی رہا ہے، ماضی میں بھی چلتا آیا ہے، اب بھی چل رہا ہے. لیکن اب وہ اس نیز کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اپنے بندے چھڑوا لو، اسرائیلی مرتے ہیں تو مر جائیں. یعنی وہ اسرائیلیوں کو انفیریئر کہہ رہا ہے. اب اس میں کتنی یہ بڑی بات ہے کہ اسرائیلیوں کو تو گاڈز چوزن پیپل کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر ریس بھی کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 274 فلسطینی شہید کر دی اپنے 4 کو بچانے کے لیے، تو اپنے آپ کو وہ سپیریئر ریس بھی کہتے ہیں کہ باقی سارے یہ ہمارے غلام ہیں، باقی ہیومینٹی، ہم گاڈز چوزن پیپل ہیں، ہم سپیریئر پیپل ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ ریسزم ہے، جیسا کہ کبھی نازی جرمنی میں ہوا کرتا تھا. جرمنز کہتے تھے ہم دنیا کی سب سے سپیریئر اور پریسٹیجیس نسل ہیں. جو جرمنز ہیں وہ پریسٹیجیس ہیں اور باقی دنیا کی ویلیو نہیں ہے. یہ اسرائیلی ایسا ہی سمجھتے ہیں. تو وہ تو اپنے آپ کو سپیریئر اور گاڈز چوزن پیپل کہتے ہیں، تو آپ ان گاڈز چوزن پیپل کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنے بندے چھڑوا رہے ہیں. تو آپ کا تو بیانیہ اس میں مکمل طور پر ختم ہو گیا. یعنی گاڈز چوزن پیپل کو تم ابنڈن کر رہے ہو اور اپنے بندے چھڑوا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، امریکنز کی نسبت امریکہ کے اندر اسرائیلیوں کی ویلیو زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ ایک امریکی شہری کی نسبت ہے جو اسرائیلی شہری ہے، جو اسرائیلی ہے یا جیو ہے، اس کو مراد زیادہ ملتی ہیں. اس کی ایجوکیشن فری ہے، اس کی ہیلتھ فری ہے، اس کو اور بہت ساری مراد ملتی ہیں. امریکی شہری کو اتنی مراد نہیں ملتی. تو وہ اس اسرائیلی کو چھوڑ کر اپنے بندے چھڑوا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ عدم اعتماد ہے اسرائیل کے اوپر، عدم اعتماد کہ تم ہمارے بندے چھڑوا نہیں سکتے ہو. اس لیے ہم نے جس کو خود ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے حماس کو، اس سے اب ہم ڈائریکٹ نیگوسیشنز کرنے جا رہے ہیں. حماس کو امریکہ نے ٹیررسٹ کہا ہوا ہے، مکمل زور لگایا حماس کو ختم کرنے کے لیے، تو اب وہ اسی حماس سے نیگوسیشن کرنے جا رہا ہے. تو اسرائیل پہ عدم اعتماد بھی ہو گیا نا کہ تم بندے نہیں چھڑوا کے دے سکتے. 8 مہینے گزر گئے تو اب ہم خود اپنے بندے چھڑوائیں گے جیسے تیسے بھی ہوا. تو ٹوٹل حماس کی شرطوں کے اوپر ان سے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں. اور نیتن یاہو کا تو سارا بیانیہ یہ تھا کہ ملٹری پاور کے ذریعے ہم لے کر آئیں گے بندے واپس. امریکہ کا بھی یہی تھا، اسی لیے تو وہ جنگ کو سپورٹ کر رہا تھا کہ ملٹری مائٹ کے ذریعے ہم بندے واپس لے کر آئیں گے. تو جب امریکہ خود ڈیل کرنے جا رہا ہے، بات کر رہا ہے حماس سے، یعنی اس خبر کے بہت بڑے امپیکٹس ہیں. کل کو حماس ان کو بندے دیتی ہے یا نہیں دیتی وہ الگ چیز ہے. اور حماس تو ظاہری بات ہے ساری شرطیں تو اس کی مانی جائیں گی. حماس نے تو امریکہ کو نہیں کہا، امریکہ حماس کے پاس جا رہا ہے نا. تو ان کا نیتن یاہو کا تو بائیڈن کا سارا بیانیہ یہ تھا کہ ہم ملٹری مائٹ کے ذریعے لے کر آئیں گے. تو آج اگر آپ نیگوسیشنز کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں.
آپ اسرائیل پر عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ تو بندے چھڑوا ہی نہیں سکتے، تو اپنے بندے مروانے کے بجائے ان کو نکالو، یہ اسرائیلیوں کو کیا ہوگا یہ اپنا خود دیکھیں۔ تو یہ اس وقت کی ایک سب سے بڑی خبر ہے۔ اب ناظرین آگے آپ کے سامنے جو حزب اللہ کی تازہ ترین تفصیلات آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور حزب اللہ نے کئی ایک شہروں کے اوپر اٹیک کیا ہے، آفیسرز کو نشانہ بنایا ہے، گولان ہائٹس پر دھماکے کیے ہیں، وہ ذرا تفصیلات دیکھیے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سائرن ساؤنڈڈ ان بیت ہلیل، میٹولا، خریاوول، کفار گاڈی، میان بروچ، مارگلیوٹ، مسگاویم اینڈ کریات شمونا۔ اب ذرا شہر اور علاقے گنتے جائیے گا، یہ بہت بڑے بڑے علاقے، بہت بڑے بڑے شہر، یہاں پر سائرنز بج رہے ہیں۔ ان تمام شہروں میں ایک ساتھ جو ہے وہ اٹیکس حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے۔ پھر آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا، سائرن ساؤنڈ ان شعیل سیٹلمنٹ ان دا ناردرن گولان، یہ ایک شعیل کے علاقہ ہے۔ پھر سائرنز آر ناؤ ساؤنڈنگ ان مجدال شمس، مسادہ، نیو، نرمود اینڈ این کنیا۔ یہ تمام شہر ہیں جہاں پر سائرنز بج رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں اور حزب اللہ کی جانب سے تازہ ترین حملے کیے گئے۔ پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے an attempt to intercept drones in the northern Golan failed, leading to their explosions and fire breaking out at the place۔ ایک اور کامیاب ترین حملہ گولان پر کیا گیا، اسرائیلی آرمی نے زور لگایا، انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، ہوا میں میزائلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ناکام رہی، ڈرونز آ کر ٹکرائے اور وہاں پر دھماکے ہوئے، آگ لگ گئی۔ اب ذرا ایکویشن چیک کریے، اسرائیلی جو جہاز ہیں، جدید ترین دنیا کے جنگی جہاز، وہ لیبنان میں جاتے ہیں تو بھاگنا پڑ جاتا ہے، جو ایئر ڈیفنس حزب اللہ کو مل گیا ہے۔ ان کے ڈرون یعنی حزب اللہ کے ڈرون اسرائیل میں آتے ہیں تو اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو ناکام کرتے ہوئے ڈائریکٹ جا کر ٹکراتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ملٹری پاور کی تبدیلی ہے جو اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پھر اسرائیلی میڈیا، وائلنٹ ایکسپلوژنز آر کانسٹنٹلی ہرڈ ان دا گولان ایز اے ریزلٹ آف دا انٹرسیپشن اٹیمپٹس۔ جو فیلئر آف اٹیمپٹس ہو رہی ہیں انٹرسیپشن کرنے کی، اس کے نتیجے میں وائلنٹ اور مسلسل بمباری جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسلامک ریزسٹنس بتا رہی ہے our fighters launched air attack with a squadron of assault drones on leadership headquarters of the 210 شاہ گولان ڈویژن۔ اب یہ جو اسالٹ ڈرونز ہیں نا ناظرین، یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا درد سر بن گئے ہیں اور اسرائیل روکنے میں ان کو پوری طرح سے ناکام ہے۔ یعنی ان ڈرونز کو ہوا میں تباہ کرنے سے، ان کو انٹرسیپٹ کرنے سے پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ جا کر آگے نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب جیسا کہ دیکھیے ایک اور اٹیک میں اسرائیلی آفیسرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسرائیلی آفیسرز لیبنان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، وہاں پر ریزائن کر رہے ہیں جو وہاں پر لیبنان بارڈر کے اوپر تعینات تھے، اور کیونکہ مسلسل اسرائیلی آفیسرز کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ان کی ہلاکتیں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ذرا دیکھیے، دا ریزسٹنس targeted the places where the enemy's officers and soldiers were stationed and settled and hit them directly, which led to their destruction and igniting fires, causing the enemy members to be killed or wounded۔ وہاں پر حملہ کیا، آگ لگ گئی اور اسرائیلی آفیسر جو ہے وہ مارے گئے اور زخمی ہوئے، آفیسرز اینڈ سولجرز، یہ کنفرم کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے we targeted the locations of the enemy soldiers and officers, inflicting confirmed casualties on them, and part of the headquarter was destroyed and set on fire۔ بالکل صاف الفاظ میں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کو ڈسٹرائے کر دیا، آگ لگ گئی اور کنفرمڈ کیجویلٹیز وہاں پر ہوئیں، یعنی اسرائیلی آفیسر جو ہے اس کے اندر جو ہے مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے دیگر علاقے، بڑے حساس علاقے جن کے اوپر اٹیکس نہیں کیے جا رہے تھے، جیسا کہ تبریاس ہے، بہت امپورٹنٹ سٹی، اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ جنگ بھی ایک ہو چکی ہے، یہ جو وہاں کی ایک جھیل بھی ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سٹی ہے تبریاس، وہاں پر آج اٹیک ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا، انٹرسیپشن آپریشن ان ایئر اسپیس آف دا سٹی آف تبریاس۔ پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے فائر بروک آؤٹ ان صدائی الیزار ان دا گلیلی ایز اے ریزلٹ آف دا انٹرسیپشن آپریشنز۔ آگ لگ گئی، آگ، ہر طرف آگ ہی آگ اس وقت اسرائیل میں لگی ہوئی ہے، اور اسرائیلی کمانڈرز بتا رہے ہیں کہ یعنی اسرائیل جو ہے وہ کنٹرول کھو بیٹھا ہے، کنٹرول حزب اللہ کے پاس پوری طرح سے جا چکا ہے۔ پھر آپ دیکھیے the targeting was carried out with artillery shells and guided missile which led to the direct hit on the site and its equipment and the destruction of the targeted equipment۔ اس کو ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا اور تباہ کیا۔ یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حملے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اور جدید جنگی صلاحیتوں کے ساتھ
اس وقت حماس لڑ رہی ہے، حزب اللہ لڑ رہی ہے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ آر پار کی لڑائی جاری ہے، جاری رہے گی اور چھین کر آزادی لی جائے گی۔ یہی فیصلہ ہے اور یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔